अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबरें हैं जो पिछले 12 घंटे के अंदर डेवलप हुई हैं पाकिस्तान के हवाले से भी और साथ ही साथ ईरान और इजराइल के हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। आप जानते हैं कि कल कतर की एक जो अमरीकी एयरबेस है उसके ऊपर हमला किया गया था ईरान की जानिब से, और उसके बाद पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उसको एनालाइज करेंगे और आगे क्या होने जा रहा है कुछ इसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के दूसरे हिस्से के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो है उनकी अपनी एक जंग चल रही है। वहां पे पिछले दिनों जंग बंदी हो गई थी, लेकिन दोबारा से जो है एक जंग का आगाज हो गया है और अब इल्जामात लग रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंप दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की जानिब से। तो इन तमाम मामलात को, तमाम जंगों को, एक तो आलमी सतह के ऊपर जो बैनुल-अक़वामी एक जंग हो रही है उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो सियासी जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर चल रही है जहां पे आज इमरान खान साहब की जमानतें जो है वो खत्म कर दी गई हैं, उन्हें मनसूख कर दिया गया है कुछ, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं ईरान और इजराइल और अमेरिका के जो मामला थे उस हवाले से बात करूंगा, उसके बाद पॉलिटिकल न्यूज की तरफ जो है वो चलेंगे। अच्छा जी, कल जब हमला किया गया ईरान की जानिब से एयरबेस के ऊपर, कतर के अंदर जो एयरबेस अल उदीद एयरबेस जो मौजूद है उसके बारे में मैं आपको पिछले वीलॉग के अंदर ऑलरेडी बता चुका था कि चंद दिन पहले ही उस एयरबेस को खाली करवा लिया गया था, और जो मिसाइल आ भी रहे थे उनमें से कई जो हैं उनको ऑलरेडी इंटरसेप्ट कर लिया गया था। वो कोई ज्यादा बड़ा नुकसान कर ही नहीं सके क्योंकि कतर की जो अपनी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक फ्लेयर्स फेंक के जो है उनको भी नाकारा बना दिया गया था, उन मिसाइल्स को भी जो है नाकारा बना दिया गया था। और दूसरी बात ये, अगर वो मिसाइल्स गिर भी जाते तो कोई अमेरिका का वहां पे नुकसान नहीं होना था। लड़ाका तैयारे ऑलरेडी उस एयरबेस से उड़ा लिए गए थे और वो दूसरे ममालिक की तरफ जो है वो शिफ्ट कर दिए गए थे। अफवाज भी, जो अमरीकी अफवाज है वो भी उस एयरबेस के ऊपर मौजूद नहीं थी। बहरहाल उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद ये खबरें भी आई कि जनाब ईरान ने पहले से ही अमेरिका को बता दिया था कि हम आपकी इस एयरबेस के ऊपर, इस फौजी अड्डे के ऊपर जो है हमला करने जा रहे हैं। तो यहां तक कि अमेरिका ने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया कि हाँ जी, हमें ईरान ने पहले से ही बता दिया था। तो बहुत से लोगों ने जो है ये सवाल करना शुरू कर दिया कि ये कोई रंगबाजी हो रही है, ये हो क्या रहा है, ये किस किस्म की जंग है जिसमें पहले हमला करने से पहले जगह भी बता दी जाती है, जनाब फलां जगह हमला होने लगा है, फलां जगह हमला होने लगा है। इसका बिल्कुल उसी तरह ही सूरत हाल ये भी थी कि जब ईरान की 3 मुख्तलिफ न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो है, फैसिलिटीज के ऊपर हमला किया गया था, तो ईरान को भी बता दिया गया था कि जनाब फलां फलां जगह के ऊपर जो है हमले होने लगे हैं। और उससे पहले ईरान ने भी अपनी तमाम तर चीजें जो हैं, अपने तमाम तर जो वहां पे सेंट्रीफ्यूज वगैरह मौजूद थे या साइंटिस्ट थे, उन सबको वहां से वेकेट कर लिया था। और अब ये असेसमेंट जो है वो हो ही नहीं सकती कि एक्चुअली ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाने का या उन्हें तबाह करने का अमेरिका का जो एक्चुअली ऑपरेशन था ये कोई कामयाब भी हुआ या नहीं हुआ। कल रात की जो डेवलपमेंट थी उसके बाद इस बात का शक था कि शायद अब ये मामला मजीद एस्केलेट कर जाएगा, दीगर अरब मुमालिक भी जो है इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन चीजें एस्केलेट होने के बजाय डी एस्केलेट होना शुरू हो गई, क्योंकि उसी दौरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट भी कर दिया कि जनाब ऑयल प्राइसेस जो है वो किसी सूरत ऊपर नहीं जानी चाहिए और उन्हें हर सूरत जो है वो नीचे की तरफ लाया जाना चाहिए। और उनके इस ट्वीट के बाद, उनके इस सोशल मीडिया के बयान के बाद ही जो है तकरीबन $8 से $9 जो है वो ऑयल प्राइसेस, हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो ऑयल प्राइसेस भी जो है वो गिर गई। बहरहाल उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी सबको मुबारक हो, इजराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी पर इतफाक हो गया है। इजराइल और ईरान के दरमियान अगले 6 घंटों बाद हमले बंद कर दिए जाएंगे। टाइम लाइन एक्चुअली डिसाइड हुई बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब जंग हुई थी तो उसमें भी एक टाइम कोड जो है वो डिसाइड हो गया था जी फलां टाइम के बाद कोई मिसाइल जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंके जाएंगे। तो यहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया कि जनाब मैंने सीजफायर करा दिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। और उन्होंने कहा कि जब दोनों ममालिक अपने जारी आखिरी मिशन मुकम्मल कर लेंगे तो ये जंग बंदी जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उन्होंने कहा बाज़ाब्ता तौर पर जंग बंदी का आगाज पहले ईरान करेगा और 12वें घंटे पर इजराइल भी जंग बंदी शुरू कर देगा, जबकि 24वें घंटे पर 12 रोजा जंग के खात्मे को दुनिया भर में बाकायदा तौर पर तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंग बंदी के दौरान दोनों फरीकैन पुरअमन और बाइज्जत रवैया इख्तियार करेंगे। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चला और बिल्कुल चलेगा तो मैं इजराइल और ईरान दोनों को उनकी हिम्मत, इस्तकामत और दानिशमंदी पर मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी जंग को खत्म किया जिससे बरसों जारी रखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि 12 रोजा जंग बरसों जारी रह सकती थी जो पूरे मशरिक वस्ता को तबाह कर सकती थी, मगर ऐसा ना हुआ और ना ही होगा। खुदा इजराइल और ईरान पर रहम करे, खुदा मशरिक वस्ता, अमरीका और खुदा पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो रहम करे। उसके बाद
یہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ یہی سمجھا کہ جناب جنگ بندی اب ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ جناب نہیں، ایران کی جانب سے جو بھیجے گئے اسرائیل جو میزائلز ہیں وہ اسرائیل کے مختلف شہروں کے اوپر جو ہے وہ ہٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اسرائیل کا نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد اب جو لیٹسٹ خبر ہے، جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو پھر اسرائیل کی جانب سے بھی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے اور ان کی ڈیفنس فورسز کو جو ہے یہ آرڈر دے دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ آپ اپنی مرضی سے اگر کوئی حملہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ریکارڈ ہونے سے صرف چند منٹ پہلے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر سے سوشل میڈیا کے اوپر پیغام جاری کیا اور اس مرتبہ اسرائیل کے لیے انہوں نے بیان جاری کیا کہ جناب کسی صورت جو ہے وہ آپ نے ایران کے اوپر جو ہے وہ حملے نہیں کرنے، اپنے پائلٹس کو جو ہے واپس بلا لیا جائے، کیونکہ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا پتہ لگ گیا ہوگا کہ اسرائیل نے اپنے جو لڑاکا طیارے ہیں وہ اڑا دیے ہیں اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ایران کے اوپر بمباری کر سکتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری پیغام یہ دیا کہ جی کسی صورت جو ہے وہ ایران کے اوپر بمباری نہیں کرنی، اس جنگ بندی کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران نے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی اس کا اعلان کیا کہ ہم جنگ بندی یہ جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، تو ایران نے اس وقت یہ کہا کہ جناب ہم نے کسی جنگ بندی کے اوپر جو ہے وہ ہم نے معاہدہ نہیں کیا ہے، ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے اور جنگ تو ہو کے رہے گی، جیسے ہی ہم اپنی مرضی سے ہم اپنا بدلہ لیں گے اور ہمیں کوئی اور نہیں بتائے گا کہ یہاں پہ جنگ بندی ہونی ہے۔ اور اس کے بعد بالآخر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب ایران جو ہے شاید اس جنگ بندی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ بہرحال اب پچھلے 2 گھنٹے کے اندر جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، کیونکہ ہر گھنٹے کے ساتھ یہاں پہ سچویشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، تو اسی دوران جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جناب میں اسرائیل اور ایران دونوں سے بڑا ناخوش ہوں، دونوں نے مجھے مایوس کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گفتگو کرتے کرتے جو ہے انہوں نے دونوں ملکوں کے حوالے سے گالی بھی دے ڈالی۔ مطلب امریکن پریزیڈنٹ، میرا خیال میں شاید میں نے پہلی دفعہ کسی امریکی صدر کے منہ سے جو ہے وہ میڈیا کے سامنے 2 بڑے ممالک کے حوالے سے، اسرائیل اور ایران کے حوالے سے سیدھا انہوں نے گالی دے دی۔ ظاہری بات ہے میں تو وہ گالی ریپیٹ نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے گالی دے دی کہ ان دونوں کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایکچولی انڈیا اور پاکستان کی سیز فائر کے حوالے سے جس آسانی سے وہ سیز فائر ہو گئی تھی 72 گھنٹے کی جنگ کے بعد، جہاں پہ وہاں سیز فائر ہو گیا تھا، یہاں پہ 12 دن گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ یہ بڑا کچا قسم کا سیز فائر ہے، جس کے بارے میں ابھی بھی جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ صحیح طرح نہیں کہا جا سکتا کہ ایکچولی یہ سیز فائر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ بہرحال اس ساری سچویشن کے اندر ایک بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے کم از کم، میں یہ ضرور کہوں گا، ایران نے اپنا لوہا بنوایا ہے، ایران جو ہے وہ ترنے والا ثابت نہیں ہوا۔ ایران نے اس 12 دن کے اندر اسرائیل کو اور امریکہ کو یہ بتا دیا کہ آپ چاہے جو مرضی کر لیں، آپ نے جتنی بمباری کرنی ہے آپ کر لیں، آپ نے اپنے B-2 بمبرز اڑانے اڑا لیں، 145 سے لے کر 180 لڑاکا طیارے اگر اسرائیل اور امریکہ کے ملا کے کاؤنٹ کیے جائیں، بے شک آپ اس سے حملے کرتے رہیں، لیکن ہم نے جو کرنا ہے ہم کر کے رہیں گے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ذہن میں رکھیے اس 12 دن کے اندر جو ہے وہ امریکہ نے یہاں تک بیانات دیے کہ ہم یہاں پہ جو ہے رجیم چینج کروا دیں گے اور ہم یہاں پہ آیت اللہ خمینی کی جو حکومت ہے اسے ہم ختم کر کے رہیں گے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید مجھے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے جو ہے جو سپورٹ ملے گی، جس میں شاید رشیا اور چائنا بھی جو ہے مجھے آ کے سپورٹ کریں گے اس معاملے پہ، لیکن رشیا اور چائنا نے کسی صورت جو ہے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس ساری چیز کے اندر، اسی چیز کے دوران جو ہے وہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ قطر اور لبنان کے وزراء اعظم نے دونوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہوا اس بات کا کہ ایران نے جو ہے وہ قطر کی اس جو ایئر فیلڈ تھی، جو ایئر بیس تھی امریکہ کی، اس کے اوپر اس طرح حملہ کیا، اور صرف اس کی ایئر بیس کے اوپر نہیں، یہ حملہ جو ہے ہم قطر کے اوپر حملہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ انہوں نے قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی ہم نے سارے موقع کے دوران جو ہے ایران کے اوپر ہونے والے حملے کی ہم نے مذمت بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ میزائل جو ہے ہماری طرف داغے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو۔ ہمیں امریکیوں کی جانب سے جو وہ کہا گیا کہ جناب پیس از ہیئر، اب جنگ بندی ہو چکی ہے، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی ریاکشن نہیں ہونا، کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ کل رات کو جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد شاید قطر بھی اب اس کے اندر چھلانگ مار دے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی سرزمین کے اوپر بھی میزائل داغے گئے تھے، تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے شاید وہ بھی اب اس جنگ کے اندر چھلانگ مار دے گا، لیکن قطر نے کہا کہ جی ہم نے صرف ڈیفینسو صورتحال تک ہی ہم رہے ہیں، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ چند گھنٹوں کے اندر ہی پہلے جو ہے وہ قطر ایئر ویز کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ جناب ہم نے اپنے فلائٹ آپریشنز جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں، لیکن اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد ہی قطر ایئر ویز نے دوبارہ اپنے فلائٹ آپریشنز جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس یہ خبر بھی آئی ہے کہ PIA نے گلف سٹیٹس کے لیے جو اپنا فلائٹ آپریشن بند کیا تھا اسے بھی اب PIA جو ہے وہ آہستہ آہستہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ کر رہا ہے۔ بہرحال اس ساری صورتحال کے بعد ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی کم از کم پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی جو آج سٹاک مارکیٹ تھے اس نے جناب نئی بلندیوں کو اس نے چھو لیا اور ایک موقع کے اوپر جو ہے 5800 پوائنٹس کا اس کے اندر اضافہ ہوا، بلکہ
مارکیٹ نے جب 5% کا ایکچولی انکریز کیا تو مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ جو ہے اسے ہالٹ کرنا پڑا، کیونکہ یہ ایک آٹومیٹک ہالٹ ہوتا ہے کہ اگر 5% مارکیٹ جو ہے اوپر چلی جائے یا 5% مارکیٹ اگر نیچے گر جائے تو ٹریڈنگ جو ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے روک دی جاتی ہے۔ تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی جو ہے آج ٹریڈنگ روک دی گئی۔ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج نے بڑا مثبت طریقے سے پچھلے کئی جو سیشنز ہوئے تھے اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہم نے دیکھی تھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، لیکن آج جو ہے اس نے باؤنس بیک کیا اور بڑا باؤنس بیک کیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر جو ہے وہ اب 285 روپے سے بھی اوپر جا چکا ہے۔ یہ وہی ڈالر ہے جو 277 سے لے کے 280 کے بیریئر کے بیچ میں جو ہے بریکٹ کے اندر جو ہے وہ گھوم رہا تھا، لیکن اب جو ہے پچھلے چند دنوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر نے آہستہ آہستہ رائز کرنا شروع کر دیا ہے اور اوپن مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ 285 سے بھی کراس کر گیا ہے، جبکہ انٹر بینک کے اندر آج کا جو ریٹ ہے 283 روپے 20 پیسے سے بھی وہ تجاوز کر چکا ہے۔ تو ڈالر کے اندر البتہ جو ہے وہ ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ فلکچویٹ ہوتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سارے معاملے کے دوران جو ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے کہ آج پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہو سکتا ہے چائنا کے لیے جو ہے وہ فلائی کرنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب تک وہ آلریڈی فلائی کر چکے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ آصف صاحب جو ہیں جو وزیر دفاع ہیں شاید وہ بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہوں گے۔ بہرحال جو قطر کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے اوپر پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب پاکستان کی وزارت خارجہ نے پاکستان کو خطے میں سیکیورٹی صورتحال کی سنگینی پر گہری تشویش ہے۔ پاکستان قطر میں امریکی ایئر بیس پر حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان عالمی قوانین کے احترام اور تمام فریقین سے تحمل کی اپیل کرتا ہے۔ خطے میں امن کے لیے تمام تنازعات کا پرامن حل جو ہے ناگزیر ہے، سب فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ تو پاکستان کی جانب سے جو ہے یہ پوزیشن اس کے اوپر لی گئی ہے۔ اب آ جائیے ذرا لوکل پالیٹکس کی طرف، پاکستان تحریک انصاف کی جانب، جہاں پہ ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے اور وہ جنگ جو ہے وہ انٹرنل جنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو اس وقت جاری و ساری ہے، اور اس کے اندر ایک سائیڈ کے اوپر علی امین گنڈا پور اور ایک سائیڈ کے اوپر علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ آ کے ٹوٹلی کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا ان دونوں کے جو ہے وہ ویسے بھی ڈیفرنٹ کیمپس تھے، یہ دونوں آپس میں جو ہے آئی ٹو آئی مطلب ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملاتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی جو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیلیں ہیں اس میں دونوں نے مشترکہ طور پہ جب میڈیا سے گفتگو کی تو پی ٹی آئی کے اندر یہ امپریشن آ گیا تھا کہ جناب شاید آپس میں اب صلح ہو گئی ہے، شاید دونوں جو ہے وہ آپس میں مل کے چلیں گے۔ لیکن کل کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے کے پی کے اندر، اس نے کے پی کا بجٹ جو ہے وہ پاس کر دیا۔ اب پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ آلریڈی عمران خان صاحب کی جانب سے ہدایت آئی ہوئی تھی کہ جناب بجٹ جو ہے اسے تب تک منظور نہیں کیا جائے گا جب تک عمران خان صاحب سے ان کی جو معاشی ٹیم ہے جس میں تیمور جھگڑا صاحب شامل ہیں، مزمل صاحب شامل ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں اور اس طرح جو دیگر افراد ہیں جو ان کی فائنینشیل ٹیم بنتی ہے کے پی کی، جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوتی تب تک بجٹ پاس نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہوا کیا کہ کل اس بجٹ کو منظور کر لیا گیا، کے پی کے اندر اس بجٹ کو منظور کر لیا گیا۔ پہلے امپریشن یہ آیا تھا کہ جناب بجٹ پیش نہیں کیا جائے گا، لیکن بعد میں یہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ نہیں، بجٹ ہم پیش کر لیں گے، منظور تب کریں گے جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد ایک جو میٹنگ ہوتی ہے نتھیا گلی کے اندر، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جناب اس کے اندر جو پارلیمانی کمیٹی تھی اور پولیٹیکل کمیٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اسی کے اندر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہیں جناب اس بجٹ کو جو ہے وہ پاس بھی کیا جائے گا، اور الٹیمیٹلی کل اسے پاس کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی واضح طور پہ انسٹرکشنز تھی کہ جب تک مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی، جب تک میں گو ہیڈ نہیں دیتا، اس بجٹ کو آپ نے پاس نہیں کرنا۔ لیکن ان کی اجازت کے بغیر، ان کی اپروول کے بغیر، ان کے سگنل کے بغیر یہ بجٹ جو ہے وہ پاس کر لیا گیا۔ اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ زیادتی ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے اور ان کی اجازت کے بغیر یہ بجٹ پاس کس طرح ہو گیا۔ تو اس کے اندر ایک دو لوگوں نے، شہباز گل نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ایکچولی جو یہ ملاقات ہوئی تھی، یہ ملاقات تو اس لیے ہوئی تھی کہ ہم نے ایران کے اوپر ہونے والے حملے کی مذمت کرنی ہے، اور ایران سینٹر کیا، ایران اسرائیل جو تنازع ہے، ملاقات جو ہے اس سلسلے میں تھی۔ لیکن آخری وقت کے اندر جو ہے وہ بجٹ کی شرلی بھی جو ہے وہ چھوڑ دی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ بجٹ پاس ہو گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے ایکچولی اس کے اوپر آج ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جی پاسنگ آف کے پی بجٹ yesterday has come as a complete surprise to me. On 22nd June, the political committee of PTI endorsed the decision of the KP Parliamentary Party to pass the budget if no meeting with Khan Sahib is allowed by the latest date possible to prevent financial chaos. A meeting with Khan Sahib is scheduled today. The outcome of this meeting and further possible meetings before the 30th should have been awaited before the passing of the KP کے budget. تو یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ بھی حیران ہے کہ ہویا کی ہے کہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم بجٹ پاس کر لیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کی جائے۔ آج ملاقات کا دن تھا
آج بھی جو ہے جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا اور کل ہی اس بجٹ کو پاس کر لیا گیا. اب اس کے اندر سلمان اکرم نواز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو انتظار کرنا چاہیے تھا 30 تاریخ کا, آپ 30 تاریخ تک کا ویٹ تو کرتے, 30 تاریخ تک اگر ملاقات نہ ہو پاتی عمران خان صاحب سے تو پھر بے شک بجٹ پاس کر لیتے. آپ نے منٹ لگایا, آپ نے ٹھا کر کے آپ نے بجٹ جو ہے وہ پاس کر لیا. تو تمام تر اس وقت بلیم گیم جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے اوپر آ رہی ہے کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا ہے, آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے. حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے لیکن چلا اس کو علی امین گنڈا پور صاحب رہے ہیں, عمران خان صاحب سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. اس کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے آج جو ہے وہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور نے تو کہا تھا کہ ہم سارے ایم پی اے صبح اڈیالہ جیل آ رہے ہیں, کیا ہم جیسے 10-10 گھنٹے یہاں دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ نہیں کھڑے ہو سکتے عمران خان کے لیے. عمران خان مائنس ہو گئے ہیں. تحریک انصاف کی قیادت ایران کی ایمبیسی گئی, ایرانی ایمبیسی والے سوچتے ہوں گے کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے کھڑے تو ہو نہیں سکتے, ہمارے لیے کیا کھڑے ہوں گے. بجٹ پاس ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مائنس عمران ہو چکا, آج ہم یہاں سے نہیں جائیں گے چاہے گرفتار کر لیں. علی امین یہاں اگر کیوں نہیں کہتا کہ ہم نے ملاقات کرنی ہے. خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیے ہیں یہاں اگر کیوں نہیں بیٹھتے. ہم پر پنجاب میں کیسز بنتے ہیں, ان پر کے پی میں کیسز کیوں نہیں بنتے. یہ سب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان کا مشن لے کر چلیں گے, اگر کے پی ایم پی اے بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر چلے جائیں. تو یعنی علیمہ خان صاحبہ بھی جو ہیں اب کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں, کے پی کے جو چیف منسٹرز ہیں ان سے تنگ آ چکی ہیں کہ جی مزید آپ کی یہ جو دوغلی پالیسی ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی. یہ تو ہے فیکچوئل سچویشن, کس نے کیا کہا, ہوا کیا ہے, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن اب آ جائیں ذرا پریکٹیکل صورتحال کی جانب. یہ جو علیمہ خان صاحبہ کا گلہ شکوہ ہے کہ جی علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے, آج اصل گلہ یہ ہے. اور اس میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے اپنے بھی بہت سے چند وہ ٹلٹڈ صحافی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں, ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ان کو بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کافی شکایات ہے. اچھا ذہن میں رکھیے گا, میں پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جن سے مجھے بھی بہت سے اعتراضات ہیں, میرا بھی بڑا اختلاف ہے. لیکن اگر آپ ایکچولی پریکٹیکل سچویشن کو اٹھا کے دیکھیے تو یہاں پہ صورتحال کچھ اس طرح بن رہی تھی کہ اگر یہ کہا جا رہا تھا چند ماہرین کی جانب سے, آئینی ماہرین کی جانب سے, کہ اگر کے پی گورنمنٹ جو ہے اپنا یہ بجٹ منظور نہ کرتی, فائنینشیل بل جو ہے اسے اگر اپروو نہ کرتی تو یہ اسمبلی ریڈنڈنٹ ہو جاتی اور یہ اسمبلی جو ہے وہ پاس ہی نہیں, یہ اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی آٹومیٹکلی. حکومت جو کے پی گورنمنٹ کی حکومت ہے وہ ٹوٹ جاتی. ایون دو بیرسٹر گوہر نے آج اس موقع کے اوپر یہ ان کا بیان بھی سامنے آیا کہ جی جب عمران خان صاحب کہیں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے. یہ کہنے کی باتیں اور ہیں, کرنے کی باتیں اور ہیں. لیکن میری نظر میں ایک منٹ کے لیے اگر علی امین گنڈا پور کی سوچ جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, میرا خیال میں وہ یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ نظام اسی طرح چلتا رہنا چاہیے, کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے. کے پی کی گورنمنٹ چلے گی, اختیار ہمارے پاس ہوگا, ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت ہوگی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. آج علی امین گنڈا پور سی ایم ہونے کے ناطے بہت سے دروازوں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں, بہت سے دفاتر میں جو ہے وہ لوگوں سے مل سکتے ہیں, آرمی چیف کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ گورنمنٹ ختم ہو گئی, اگر یہ کے پی کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تو پھر آپ کے ہاتھ میں بچنا کیا ہے؟ اور کیا آپ وہی بلنڈر مارنے جا رہے ہیں جو 2024 سے پہلے آپ نے پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی توڑ کے کیا تھا, کہ جس کے بعد آپ سڑک کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, آپ سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. تو میرا خیال میں علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بیسکلی یہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن آبویسلی یہ وہ چیز ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا وہ کم از کم کارکن یا وہ لیڈر جو اس وقت اسمبلیوں کے اندر موجود نہیں ہے, اسے یہ چیز پسند نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے ایٹ سٹیک کچھ بھی نہیں ہے. سلمان اکرم نواز صاحب آج اسمبلی کے اندر نہیں ہے, علیمہ خان صاحبہ اسمبلی کے اندر نہیں ہے, شہباز گل پاکستان میں نہیں ہے. تو ان تمام لوگوں کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس پورے نظام میں, اس پوری اسمبلی میں, پورے سٹیک میں کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے. تو ان کی طرف سے اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں, ٹوٹیں, رہتی ہیں, رہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آج بھی سڑک پہ تھے, یہ کل بھی سڑک پہ اوپر ہی ہوں گے. لیکن جو لوگ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں, جو لوگ کیبنٹس کے اندر بیٹھے ہیں, جو لوگ پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہیں, پاور جن کے ہاتھ میں ہے, ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ پاور رہے. اب آپ اسے ذاتی مفاد میں کہیں کہ جی علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بیسکلی اپنی کرسی نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے, سی ایم کی کرسی نہیں چاہتے کہ وہ ہاتھ سے چلی جائے, اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یا عمران خان صاحب کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید پاور میں رہتے ہوئے, شاید حکومت میں رہتے ہوئے, شاید اس کرسی کے اوپر رہتے ہوئے شاید وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی نیگوشیٹ کر سکیں. لیکن ظاہری بات ہے جس دن ایسا ہوا ہے, اب آج کے دن مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں تھیں, لاہور ہائی کورٹ میں جو فیصلہ آیا ہے, 2 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے 9 مئی کے واقعات میں جو متعلق ان کے درج 8 مقدمات تھے, اس میں عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں وہ جناب خارج ہو گئی ہیں. اب کئی آئینی ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہی ہونا ہے,
کہ الٹیمیٹلی ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ خارج ہو جانی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو امید تھی کہ شاید اتنی دیر سے یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 9 مئی 2023 کو مختلف شہروں کے اندر بیسیکلی جو جلاؤ گھراؤ کے کیسز تھے، جس میں عمران خان صاحب بھی نامزد تھے، اس میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، اشتعال انگیزی، امن و امان کی صورتحال بگاڑنا، یہ تمام الزامات جو عمران خان صاحب کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ تو 27 نومبر 2024 کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی جناح ہاؤس حملہ اور 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کر دی تھی، اور اس کے بعد عمران خان نے جناح ہاؤس حملہ، تھانہ شادمان نظر آتش کیس کے اور راحت بیکری چوک، زمان پارک میں پولیس گاڑیاں جلانے کے مقدمات، ان تمام میں جو ہے ضمانتیں اپنی دائر کر رکھی تھی۔ تو عمران خان نے عسکری ٹاور حملہ اور 9 مئی کے مزید 3 مقدمات میں بھی ضمانتیں دائر کی تھی، جو عدالت نے اب مسترد کر دی ہیں۔ سو بیسکلی لاہور ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر جو ہے، اس لیول کے اوپر جا کے یہ ضمانتیں جو ہے وہ منسوخ ہو گئیں۔ اب ظاہری بات ہے ان کو آگے سپریم کورٹ میں بھی چیلنج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس جو آلریڈی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس کی اپیل چل رہی ہے، جس میں بھی فیصلہ آنا ہے کہ اس کے اندر کوئی ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہاں سے اگر کل کو ریلیف مل بھی جائے، اب اگر عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل بھی جائے تو 9 مئی کے یہ جو مختلف کیسز ہیں اس میں آلریڈی ان کی گرفتاری ہے، تو عمران خان صاحب جیل سے پھر بھی نہیں باہر آ سکتے۔ تو اس لیے آج پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اور بھی زیادہ غصے میں ہے کہ ایک تو ہمارے لیڈر کی جو ہے ضمانتیں بھی جو ہیں وہ خارج ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ کے پی اسمبلی کا بجٹ بھی پاس کر لیا، تو ڈبل غصہ ایک ہی مطلب پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن کو چڑھا ہوا ہے، اور سارا غصہ جو ہے اس وقت نزلہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے اوپر اتر رہا ہے۔ اب کیا علی امین گنڈا پور صاحب اس بجٹ کو پاس کرانے کے بعد بھی عمران خان صاحب کے لیے کیا کوئی رعایتیں لے سکتے ہیں سسٹم سے؟ کیا ان کی ضمانتیں کل کو ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یہ وقت طے کرے گا، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے اپنے اندر یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔